These are positive characters not because of their religious background or their socio-cultural background, but they're good characters in spite. इसमें सबिया खानम जो है वो एक चकले खाने की नायिका के रूप में सामने आती हैं, यानी मैडम ऑफ अ ब्रॉथल, बट शी इज अ गुड हार्टेड गॉड फेयरिंग मैडम. तो माना कि आपको आपकी बीवी या जबरी बीवी जो है वो माफ़ नहीं करेगी और औलाद माफ़ नहीं करेगी, अब आपका ज़मीर आपको कभी माफ़ नहीं करेगा, लेकिन क्या पाकिस्तान का कानून आपको माफ़ करेगा या नहीं करेगा? तो फिर क्या हिंदुस्तान में क्या हो रहा था? क्या वहाँ भी अदरिंग हुई? उसका जवाब है बिल्कुल हुई. लेकिन वो ज़ाहिर गुफ्तगू एक और दिन के लिए और एक और मज़मून और एक और किताब पर. हिजाब इम्तियाज़ अली ताज साहिबा की लैलो नेहा, मेरे ख्वाबों की दुनिया और ख्वाबों की सरजमीन शहर लाहौर है. नाजरीन, अगर आप ये किताब खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं तो ये बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप यहाँ पे राब्ता करके अपने लिए इसकी कॉपी आज ही बुक करवाएं. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बात से बात में बिलाल नकीब की जानिब से आप सबको खुश आमदेद. नाजरीन, आज हम रिवर्स लर्निंग की जानिब से शाया की गई नई किताब पाकिस्तान हियर एंड नाउ में से एक मजमून पर गुफ्तगू करेंगे जिसका उन्वान है कंस्ट्रक्शन ऑफ फेमिलियर अदर्स ऑन सेलुलाइड्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज इन पाकिस्तानी सिनेमा. इस पर गुफ्तगू के लिए हमने मजमून के मुसन्निफ जनाब सलमान आसिफ साहब को अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है. सलमान आसिफ साहब बतौर मुसन्निफ, ड्रामा निगार और फिल्मों के नक्काद की हैसियत से नुमाया पहचान रखते हैं. इसके अलावा आप UNO के इदारों बशमूल UNDP और UNHCR में सीनियर गवर्नेंस और जेंडर एक्सपर्ट की हैसियत से तवील अरसे तक अपनी खदमात अंजाम दे चुके हैं. अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब, कैसे मजाज हैं आपके? वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया. और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका, आपके प्रोग्राम का, जिसको बहुत से लोग बड़े शौक़ से देखते हैं. और मैं समझता हूँ कि गुफ्तगू का सिलसिला जो है ये बेहद अहम है. और आज का मौजू वो मज़मून है जिसका ज़िक्र आप कर रहे हैं, और वो मज़मून कई मज़ामीन के एक मजमूए पाकिस्तान हियर एंड नाउ किताब में शामिल है. तो इस हवाले से मैं रिवर्स का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मजमून को अपने इस मजमूए में जगह दी. सवालात से केवल मैं नाजरीन को मजमून के शाको सबाक से आगाह करना चाहूँगा. इस मजमून में मजहबी अक़लियतों के किरदारों की साख्त को इलाकाई सियासत और बदलते हालात के तनाज़ुर में जांचा गया है. मजमून के इब्तदाइये में बरसग़ीर में फिल्म साजी के आगाज़ और उसकी उठान को मौज़ूआती एतबार से मुफस्सल अंदाज में बयान किया गया और पाकिस्तान बनने के बाद फिल्म के मिजाज में बतदरीज तब्दीलियों के तारीखी और सियासी तनाजुर को 3 अदवार में ज़ेर बहस लाया गया है. पहले दौर में 1947 से 1964 के दरमियान में जो फिल्में बनी वो पाकिस्तान और इंडिया दोनों जानिब नशर होती थीं और उसमें मजहबी अजनबियत का उनसर कम नज़र आता था या शायद नहीं था. उसमें एक तो ये भी था कि दोनों जानिब की मार्केट को अट्रैक्ट करने के लिए भी शायद इसकी नौबत नहीं आई. लेकिन उसके बाद का जो दौर हुआ उसमें थोड़ा सा जो नफरत अंगेजी का उनसर था हिंदू और सिख कम्युनिटीज़ के हवाले से, और उसके साथ साथ जो ब्रिटिश कॉलोनियल इरा के जो किरदार थे तो उनकी मनफी अक्सबंदी का सिलसिला स्टार्ट हुआ. और फिर उसके बाद हमने देखा कि जब ज़ियाउल हक साहब के दौर में सिख कम्युनिटीज़ के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुक थे वो बेहतर हुए तो उसमें फिर सिखों की जो मनफी अक्सबंदी थी उसका सिलसिला मुनक़ता हो गया. लेकिन जो अक़लियतों के किरदार थे उनमें उनकी सानवी हैसियत बरकरार रही और उनमें बतदरीज इजाफा होता चला गया. लेकिन इसमें फिर एक ट्रेंड देखने में आता है कि एक स्टेज पर कुछ ऐसी फिल्में बनी कि जिसमें ज़्यादा न्यूट्रल तरीके से इश्यूज को लिया गया, जो कि ऐसी फिल्मों की तादाद बहुत कम है. ये इसका कॉन्टेक्स्ट है. और लेकिन मैं सबसे पहले सलमान साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके जो मजमून का उन्वान है उसका बहैसियत मुसन्निफ आपके नज़दीक क्या मफ़हूम है? जहन में जो पहले बात आई वो ये कि हम एक दूसरे को तारीख़ी सतह पर इतना जानते और जांचते हैं, और एक दूसरे से मुराद ये है कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मज़ाहिब,
میں نے اپنے مضمون میں بھی لکھا ہے کہ مائنورٹی کا لفظ جو ہے وہ میں نے طوعاً و کرہن استعمال کیا ہے. میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ the expression minority in itself minoritizes the minorities. So it really is been conjured and it has been used and utilized with a lot of caution, disclaimer, and my personal dislike. ہونا یہ چاہیے کہ کاش ہمارے پاس کوئی ایسی اصطلاح ہوتی جو کہ ایک لفظ پر مبنی ہوتی، جس میں مختلف مذاہب یا کثیر المذاہب کسی سماج کے حوالے سے ایک براہ راست اور عام فہم انداز میں بات ہو سکتی ہے. تو یہ مائنورٹی یا اقلیت کا لفظ جو ہے یہ اقلیتوں کو مزید اقلیت بنا دیتا ہے. پاکستان میں رہنے والے تمام شہری پاکستانی ہیں، اور آپ کا یہ پروگرام جو ہے یہ 14 اگست کے آس پاس شاید 11 اگست کو ہوگا، 11 اگست کو، اور وہ تو اس کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے کہ پاکستان کے بانی محمد علی جناح قائد اعظم کا مشہور فرمان جو کہ ڈائیورسٹی کے حوالے سے ہے، کثیر المذاہب، کثیر النسل، کثیر الجہت معاشرے کے حوالے سے ایک پلورلسٹ سوسائٹی، ایک پلورلسٹ نیشن کا جو ایک تصور ان کے ذہن میں تھا، جو انہوں نے اپنی 11 اگست کی معروف تقریر میں دیا. تو خیال یہ تھا کہ 47 کے بعد پاکستان کا سینما جو کہ ایک دم پاکستان کا سینما ہو گیا، اس سے پیشتر وہ بر صغیر پاک و ہند کا سینما تھا، اور بر صغیر پاک و ہند کے سینما کی جو اہم ترین مراکز تھے اس میں لاہور ایک اہم ترین مرکز تھا، جہاں سن 1924 سے ہی فلمیں بننی شروع ہو گئی تھیں، اور لاہور میں کم از کم 47 کے آس پاس 3 بہترین نگار خانے تھے جہاں پہ فلموں کی شوٹنگ ہوا کرتی تھی. یہاں پر مکالمہ نگار تھے، فلم ساز تھے، ہدایت کار تھے، اداکاروں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی، جن میں سے کئی ایک تو ہندوستان کی طرف چلے گئے لیکن بہت سے یہاں رہ گئے، اور کچھ ہندوستان سے یہاں پر آئے، جن میں سر فہرست نام تو ملکہ ترنم نور جہاں کا ہے، اور شوکت حسین رضوی صاحب کا نام ہے. اس کے بعد پھر مزید نام بھی ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ ایسے افراد، ایسی کثیر الجہت، کثیر الثقافت، کثیر اللسانی معاشرہ جس کا ایک حصہ پاکستان کا معاشرہ بنا، وہ کیا ہوا کہ اس میں یکسر ایک اجنبیت، ایک بے نیازی، ایک لاپرواہی سینما کی اسکرین پر اجاگر ہوئی. اور جیسے آپ نے بالکل بجا طور پہ فرمایا، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی عرقریزی سے اس مضمون کو پڑھا اور اس قابل سمجھا کہ اس کو پڑھا جائے. صرف یہ نہیں رہا کہ اس میں ایک بے نیازی یا لاپرواہی یا اجنبیت کا پہلو کے کئی پہلو شامل ہو جائیں، بلکہ ہم نے دیکھا کہ دھیرے دھیرے اس میں عصبیت کے پہلو بھی آئے، اس میں بھید بھاؤ بھی آیا، اور پھر جسے انگریزی میں کہتے ہیں اسٹیریوٹائپنگ یا کلیشے میکنگ، وہ آیا، یعنی اکہرے کردار. اور وہ اکہرے کردار جو ہیں وہ ایسے کردار تخلیق کیے گئے جن پر یا تو آپ ہنس سکتے ہیں یا جن سے آپ گھن کر سکتے ہیں. آپ کو یا تو کراہت آئے گی ان سے، یا غصہ آئے گا، یا ان پر ہنسی آئے گی. اور یہ تمام کردار وہ کردار تھے جو کہ ان مذاہب سے جن کا تعلق تھا، جو کہ یعنی اسلام سے ان کا تعلق نہیں تھا، دیگر مذاہب سے تعلق تھا. بھلے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ جو ابتدائی دور میں فلمیں تھیں جس میں آپ نے فلم دوپٹہ کا ذکر کیا ہے، قاتل اور شہید، یہ ان میں ایسے کون سے موضوعات تھے جو دونوں جانب ایکسیپٹیبل تھے اور دونوں طرف کی مارکیٹ کے لیے جو ہے یہ ایک اپرچونٹی تھے؟ یہ اہم ترین نام آپ نے لیے ہیں. ان میں 2 نام تو اہم ترین ہیں، دوپٹہ اور قاتل. یہ دونوں فلمیں 50 کی دہائی کی فلمیں ہیں، اور ان دونوں فلموں کے بنانے والے اور ان دونوں فلموں میں کام کرنے والے وہ لوگ ہیں جو کہ بر صغیر پاک و ہند کی فلم دنیا سے منسلک رہے، اور وہاں پہ انہوں نے نام
کمایا اور سکہ بنایا. یہ دونوں فلمیں جو ہیں ان کا تعلق پاکستان کی فلم انڈسٹری کے اس دور سے ہے جہاں فلموں میں فوٹوگرافی پر اہمیت دی جاتی تھی، سیٹ پہ اہمیت دی جاتی تھی، مکالمہ نگاری پہ اہمیت دی جاتی تھی، جہاں فلموں کی بنت پر اہمیت دی جاتی تھی، اداکاری، ہدایت کاری، یعنی اس کی تمام جزیات پر، اس کی موسیقی پر اہمیت دی جاتی تھی. یہ دونوں فلمیں بہت کامیاب ہوئیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہندوستان میں بھی. اور قاتل کے نغمے آج بھی گائے جاتے ہیں اور یاد کیے جاتے ہیں، ان کے بہت سے کورز ہیں. اسی طریقے سے فلم دوپٹہ کے گیت اور مکالمہ نگاری بہت چست ہے. میں ایک فلم کا ذکر اس میں لانا چاہوں گا، ہرچند کہ وہ فلم اس دور سے متعلق نہیں ہے، ذرا اس کے بعد کے دور کی ہے، اور وہ ہے کرتار سنگھ. پنجابی کی فلم، اہم ترین فلم ہے. اور وہ فلم بھی ایک، جسے پنجابی میں کہا جاتا ہے سبھیاچارک سماج. سبھیاچارک سماج وہ ہے کہ جس میں سبھیاچار ہو، یعنی ایک قصیر الجہد، قصیر النسل، قصیر الثقافت، قصیر المذہب سماج کی تصویر ہمارے سامنے رکھتی ہے وہ فلم. ہرچند کہ اس فلم کے آخر میں بھی ایک ظاہر سوال یا نشان ہمارے سامنے نظر آتا ہے اس کے بیانیے میں، اور وہ پاکستان کی تشکیل کے پس منظر کی فلم ہے. لیکن یہ تمام فلمیں اہم ترین فلمیں ہیں جو کہ بنائی گئی. آپ نے ایک اور فلم کا نام لیا، شہید. جی، بہت اہم فلم ہے یہ. لیکن ذرا دیکھیے تو اس میں آپ کو دو جہتیں ملتی ہیں. ایک جہت تو آپ یہ نظر آتی ہے کہ مملکت خداداد پاکستان کا ایک اعتماد اپنے آپ پر اور ایک بھروسہ، اور پھر جو ایک بیانیہ بہت ہی شروع سے ہو گیا کہ ہم دنیا کے مسلم ممالک اور مسلم کازز سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کریں. ایک تو اس میں وہ ہم آہنگی کا احساس ہے جو کہ بہت دلچسپ ہے اور اہم ہے. اور صرف یہی احساس نہیں ہے بلکہ اس میں ایکسپلائٹیشن، استحصال یا نو آبادیاتی نظام پر سوال اٹھایا گیا ہے. یہ اہم ترین چیز ہے. لیکن کس طریقے سے اٹھایا گیا ہے، وہ پروڈکشن ویلیوز کیا ہے. تو اس میں کردار دکھایا، یعنی یہ فلسطین کے پس منظر میں ہے یہ فلم جو ہے نوآبادیاتی نظام کے پھیلاؤ کے پس منظر میں ہے. اس طریقے سے اس کا کینوس بہت وسیع ہے اور ظاہر قابل تعریف ہے کہ بے سر و سامانی میں اور نہایت مشکلات میں اس قسم کے پروجیکٹ پہ کام کیا گیا اور کامیابی سے کیا گیا اور ایک اہم فلم تشکیل دی گئی. لیکن اس میں جو کردار، وہ کردار ہیں جو مسلمان نہیں ہیں. میں غیر مسلم نہیں کہنا چاہتا، یعنی یہودی کردار ہیں اس میں. مثلاً ایک کردار جو اہم ترین کردار ہے اس کا، وہ لارنس بن ڈیوڈ، اس کا ایک کردار ہے. خلیل قیسی صاحب کی فلم ہے. تو لارنس بن ڈیوڈ جو ہے، اس کی کہانی جو ہے وہ لارنس آف عربیہ سے متعلق مختلف داستانیں ہیں. وہ بھی ایک لیجنڈ بن چکے ہیں لارنس آف عربیہ، کچھ ان سے لگا کھاتی ہیں. لیکن شروع میں ہی ایک دراڑ پڑنی شروع ہو گئی. یعنی اس میں زائنزم کا ذکر نہیں ہے، اس میں محض یہ ذکر ہے کہ چونکہ کچھ کردار یہودی ہیں اور کچھ کردار مسلمان ہیں یا عربی ہیں یا عربی النسل ہیں، تو لہٰذا ان کے مابین تنازع ناگزیر ہے. کچھ یہ چیزیں بہت سے سوالات اٹھاتی ہیں. ایک سوال یہ اٹھاتی ہیں کہ کراچی میں ہر چند کے بہت ہی کم تعداد تھی، لیکن جب یہ فلم بن رہی ہوگی اس وقت پاکستان میں اہل یہود کی ایک تعداد موجود ضرور تھی. کیا کبھی یہ احساس کیا گیا کہ ہم جو ایک فلم تشکیل دے رہے ہیں، جو کہ جس کی پکار انصاف کی پکار ہے، جس کی پکار نو آبادیاتی نظام کے خلاف ایک اہم پکار ہے، آواز ہے، جس کی پکار
ناانصافی اور بھید بھاؤ کے خلاف خیر اور انصاف کا علم بلند کرنے کی پکار ہے، اس کے اثرات پاکستان کے کثیر المذاہب سماج پر کیا ہوں گے؟ کیا اس میں کسی حساس انداز سے ان کرداروں کو سامنے رکھنے یا ان کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی؟ ظاہر ہے کہ اگر ایک منفی کردار ہے اور وہ منفی کردار اپنی تمام تر شدت کے ساتھ موجود ہے اور اپنی جسٹیفیکیشن کے ساتھ موجود ہے، تو اس کا مقصد کچھ ہی، اگر وہ منفی ہے تو وہ منفی ہے، لیکن اگر وہ صرف اس بنیاد پہ منفی ہے کہ اس کا تعلق ایک مخصوص مذہب سے ہے اور اس مذہب کا کام مسلمانوں سے یا پاکستان سے یا اسلامی دنیا سے بیر رکھنا ہے، میرا خیال ہے کہ آج کل کے حالات حاضرہ کو اگر آپ دیکھیں تو اس پہ اس کی آئرنی یا اس کی ستم ظریفی ہم سب کے سامنے آ جاتی ہے۔ دوسرا دور جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں دو سٹریمز نظر آتی ہیں موضوعات کی، ایک تو کراس بارڈر رومانس کی فلمیں بنتی ہیں اور اس طریقے سے پکچرائز کیا گیا، اور دوسری طرف نسیم حجازی جیسے جو ناول لکھنے والے تھے ان کو فلموں میں عکس بند کیا گیا، اور اس میں تحریک آزادی یا جو ایک مسلم جو لیڈرشپ ہم کلیم کرنا چاہ رہے تھے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ تو یہ دو سٹریمز پیرلل اس دور میں چلیں، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ اس وقت کے کون سے سیاسی حالات تھے کہ جس میں یہ لائن اپنائی اور یہ انفلوئنس کیا گیا؟ ایک تو یہ تحریک چلی کہ وہاں کی فلمیں آتی ہیں، بہت بڑے اسکیل پہ بنی ہوئی فلمیں ہوتی ہیں، وہ جب ہمارے سنیما گھروں میں ان کی نمائش ہوتی ہے تو ہماری فلموں کو وہ موقع یا وہ سپیس نہیں ملتی جو کہ ملنی چاہیے، اور وہ اتنا بڑا ایک فلم انڈسٹری جو ہے وہ ہماری کی ہوئی محنتوں پر پانی پھیر دیتی ہے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ ہندوستان میں پاکستانی فلموں کی وہ پذیرائی نہیں ہوئی جو کہ جس کی توقع تھی، یعنی ان فلموں کی بھی جو کہ فلمیں اس خیال سے اور اس تصور سے بنائی گئی تھیں کہ ان کی نمائش وہاں کے بڑے بڑے سنیما گھروں میں ہوگی اور وہاں پر ان کی ڈسٹریبیوشن ہوگی۔ وہاں پہ پاکستانی فلموں کی ڈسٹریبیوشن کے بہت سے مسائل کھڑے ہو گئے تھے اور پاکستان کی فلمیں اس اسکیل پر نہیں دکھائی گئیں، بہت ہی کم جگہوں پہ دکھائی گئیں اور بہت کم عرصے کے لیے دکھائی گئیں۔ کرتار سنگھ ایک ایکسیپشن ہے اس میں، لیکن اردو یا ہندوستانی یا ہندی فلمیں جو ہمارے ہاں بن رہی تھیں تو ان کی نمائش تو بہت ساری یعنی اس تحریک کے پیچھے ایک پورا ایک گریونس ڈسکورس تھا۔ اسی دوران 65 کی جنگ چھڑتی ہے اور ظاہر ہے کہ جنگی یا عسکری خیالات اور عسکری ماحول میں جس قسم کے جذبات برانگیخت ہوتے ہیں وہ ہوئے، اور اس عسکری ماحول کو بھی ذہن میں رکھیے کہ پاکستان میں اس وقت جمہوری نظام تو نہیں تھا، تو جو ہمارے پاس نظام تھا اس کی بھی ایک خاص جہت تھی۔ یہ دور ایک بڑا تلاطم خیز دور تھا، یعنی کہ وہ تمام شناخت کے پیمانے جو کہ پچھلے 50 سال میں طے کیے گئے تھے، رواداری کے، انسان دوستی کی پہچان، ایک دوسرے کی پہچان کے اور ایک دوسرے سے روابط رکھنے کے، وہ پیمانے ہمیں ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں ہماری فلم انڈسٹری میں۔ ظاہر ہے کہ یہ بحث کی جا سکتی ہے اور یہ سوال بھی اٹھایا جا سکتا ہے تو پھر کیا ہندوستان میں کیا ہو رہا تھا، کیا وہاں بھی ادرنگ ہوئی؟ اس کا جواب ہے بالکل ہوئی، لیکن وہ ظاہر گفتگو ایک اور دن کے لیے اور ایک اور مضمون اور ایک اور کتاب پر، اور اس پر بھارت میں بہت کچھ لکھا گیا ہے اور لکھا جا رہا ہے۔ تو ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں کیا ہو رہا تھا۔ اس کے نتیجے میں جو فلمیں آئیں وہ رومانس بھی تھیں۔ آپ نے رومانس کا ذکر کیا اور اس میں ایک اہم ترین رومانس جو ہے وہ خیام سرحدی صاحب جب ہندوستان سے تشریف لاتے ہیں پاکستان، اور ہندوستان میں بہت بڑا نام تھے وہاں پر، انہوں نے مارکت الارا فلمیں بنائی تھیں، ہم لوگ اور فٹ پاتھ جیسی، ہم لوگ میں انہوں نے ساہنی کو اور شیاما کو متعارف کیا،
بلراج ساہنی اور شیاما کو، اور فٹ پاتھ دلیپ کمار صاحب اور ماجبی مینا کماری صاحبہ کے ساتھ تھی، اور سوشلسٹ ریئلزم پہ ان کی فلمیں تھی، لیکن وہ پاکستان آتے ہیں اور اس خیال سے کہ یہاں پر میں ایک بڑی فلم بناؤں، جو کہ انہوں نے بنائی لاکھوں میں بنائی سے مراد یہ کہ جس کا منظرنامہ مکالمہ نگاری اور اس کی کہانی کی، اور یہ پہلی فلم بھی بعض اوقات کہلائی جاتی ہے کراس بارڈر فلم۔ اب یہ اہم فلم ہے، لیکن اس فلم کو بھی اگر آپ دیکھیں، اس کی پروڈکشن ویلیو بہت عمدہ ہے، گانے عمدہ ہیں، اس کی ہدایت فوٹوگرافی بہت عمدہ ہے، لیکن اس میں جو ہندو کردار ہے وہ سراسر شر کے پیکر ہیں، یعنی ان میں صرف ایک ڈائمنشن ہے، 3 ڈائمنشنز نہیں، جبکہ سنیما کا کام، ایک اچھی ناول کا کام، ایک اچھے افسانے کا کام تو شاید یہ ہوتا ہے کہ جس میں فکشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کرداروں کی کئی جہتیں دکھائے، جیسے جیتے جاگتے کردار ہوا کرتے ہیں، اور اگر ایسا ممکن ہے کہ کوئی ایسا کردار ہے جو کہ جیتا جاگتا کردار ہے اور وہ سراسر شر کا پیکر ہے، تو وہ ایک کردار ہوگا، نہ کہ ایک پورا سماج، نہ کہ وہ ایک پورا ایک اس مذہب سے تعلق رکھنے والے تمام افراد، یعنی اس میں اجتماعیت کا امکان تو بہت کم ہے اور ہوتا بھی نہیں ہے اس طرح۔ تو چند کرداروں کو اکہرا کردار، 1 ڈائمینشنل کردار بنا کر اس کو ریپریزنٹیٹیو بنانا، یعنی اسے نمائندگی دے دینا ایک بڑے گروہ کی، ایک بڑے نسلی یا مذہبی یا ثقافتی گروہ کی، نہ صرف یہ غلط ہے بلکہ اس پہ سوالیہ نشان یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ بیانیہ محض اتفاقیہ تھا، یا اس بیانیے کے پس منظر میں ایک سوچی سمجھی فکر کام کر رہی تھی۔ انگریزی میں عموماً کہا جاتا ہے کہ alienation, stereotyping, othering, it doesn't always happen because of lack of knowledge or ignorance. Sometimes it happens on grounds of deep knowledge. So othering is not a spontaneous consequence of some deficit. Often it's a consequence, it's a result of a calculated way of thinking and implementing a number of calculated, well thought out frameworks, perspectives, schemes and ideas. تو اس پہ یہ کئی سوالات کھڑے ہوتے ہیں، اور اس طرح پھر بہت ساری اور فلمیں سامنے آ رہی تھیں جن میں کہ بالخصوص ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے بہت سارے افراد کو عیار، مکار، سازشی سامنے رکھا جا رہا تھا۔ کئی فلمیں بن رہی تھیں اس کے فوراً بعد جس میں مسیحی کردار سامنے آ رہے تھے، یا ایسے کردار آ رہے تھے جن کے نام مغربی نام ہوں گے۔ اس پہ بھی تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ ہم نے کب یہ چوز کیا کہ اب ہمیں سکھ کمیونٹی کو منفی انداز میں نہیں پیش کرنا، اور پھر ہم نے ان کو ایک مزاحیہ یا دوستانہ انداز میں فلموں میں شامل کرنا شروع کیا۔ اس کی ابتدا کب ہوئی اور اس کے کیا سیاسی وجوہ تھی یا کوئی اور فیکٹر تھا؟ دیکھیے، جسے تقسیم پاک و ہند کہا جاتا ہے، اگر ہم صرف ویسٹ پاکستان کی بات کریں تو وہ تقسیم تو صرف پنجاب کی تقسیم تھی، جس کو ہند کی تقسیم، اگر بنگلہ دیش یا مشرقی پاکستان کی گفتگو کو اور اس کے جغرافیے کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں،
اور یہ تقسیم ایک ظاہر ہے کہ بڑی ہی اندوہناک، بڑی تکلیف دہ، بڑی ہولناک تقسیم تھی، جس میں بہت مظالم ڈھائے گئے، اور لاہور آنے والی ریل گاڑیاں، اور خوشونت سنگھ نے تو اس پہ لکھا بھی ہے، اور بہت ہی خود چکا داستان انہوں نے رقم کی ہے، اور کئی داستانیں رقم ہوئی ہیں۔ تو پنجاب میں جو خون کی ہولی کھیلی گئی تو اس کے زخم اپنی جگہ پہ موجود تھے، لیکن پنجاب کا ایک مزاج یہ بھی ہے کہ یہ زمین صوفیہ کی زمین ہے، انسان دوستی کی زمین ہے، رواداری کی زمین ہے، جیسے سندھ کی زمین ہے، اور میرا خیال ہے پاکستان کے تمام خطے ایسے، لیکن میں پنجاب کی بات اس لیے کر رہا ہوں چونکہ پنجاب کی تقسیم ہوئی تھی اور بےحد خونبار تقسیم تھی۔ تو اس کے کچھ دیر کے بعد ہی یہ کوشش کی گئی کہ کہیں پہ انسان دوستی اور رواداری کو ایک دفعہ پھر سے اجاگر کیا جائے، جو کہ فلم کرتار سنگھ میں آپ کو نظر آتی ہے۔ اور اگر سعادت حسین منٹو کا نام لیں، ہرچند کہ انہوں نے پاکستان میں کوئی فلم نہیں لکھی، لیکن ٹوبہ ٹیک سنگھ اگر آپ لے لیں، اور ظاہر کہ مختلف موضوعات جو ہیں تقسیم کے موضوع، ان کی بہت سارے نگارشات ہیں، لیکن ٹوبہ ٹیک سنگھ اہم ترین میں اس لیے اس تناظر میں، ہماری گفتگو کے تناظر میں اس لیے کہوں گا کہ یعنی پنجاب میں، اور خوشونت سنگھ نے ٹرین ٹو پاکستان، پنجاب کے تناظر میں یہاں کے دانشوروں اور یہاں کے لکھنے والوں نے ایک احساس نظر آتا ہے کہ چیزیں بہت بکھر گئیں، شیرازہ بکھر گیا، اور کیا ہم اس شیرازے کو سمیٹ سکتے ہیں؟ اور سمیٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سرحدوں کو مٹایا جائے، بلکہ ان ذہنی سرحدوں کو، ان بھید بھاؤ اور تعصب کی سرحدوں کو مٹایا جائے۔ اس حوالے سے یہ ایک مزاج پہلے سے ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر سنگیتا بیگم کی فلم آتی ہے جو کہ اہم ترین فلم ہے، مٹھی بھر چاول، ایک چادر میلی سی افسانے پر مبنی وہ فلم ہے، جو کہ بہت اچھی انہوں نے فلم بنائی، اور بڑی گہرائی سے انہوں نے مطالعہ کیا پنجاب کے یعنی دیہی علاقوں کی سکھ زندگی کا اور سکھ سماج کا، اور اس کو بڑی ایک طریقے سے ایک بڑی دیانتداری سے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ یہ کوششیں تھیں، لیکن ہمیں جنرل ضیاء الحق کے دور میں کچھ سیاسی پہلو بھی اس کے نظر آتے ہیں، کچھ پاکستان کی خارجہ پالیسی بھی نظر آتی ہے، اور ہمیں خالستان کی موومنٹ بھی نظر آتی ہے، اور ہمیں خالستان کی موومنٹ میں ایک تصویر نظر آتی ہے جو کہ ہندوستان کی یا بھارت کی سیٹ آف پاور کو للکارتی ہوئی نظر آتی ہے، اس کو چنوتی دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کی روشنی میں ایک بڑی دلچسپ پروویژن ہمیں نظر آتی ہے سکھ کرداروں کی۔ اب جو سکھ کردار ہیں وہ دوستدار ہیں، روادار ہیں، اور ہر چند کے وہ بھی اسٹیریوٹیپیکل کردار ہیں، ہر چند کے یہ کردار بھی مذاق خیز کردار ہیں اور کامیڈی کے کردار ہیں، لیکن ان کرداروں کے بننے میں، ان کی تشکیل میں، اور ان کرداروں کو سینما پر لانے میں اور ان کے مکالموں میں آپ کو وہ اسلام دشمنی یا پاکستان دشمنی نظر نہیں آتی جو دیگر کرداروں کی زبان سے ادا کروائی گئی، یا دیگر کردار جو کہ پہلے ہی ایک پوزیشن لے کر آپ کے سامنے آتے ہیں، اور وہ پوزیشن جو ہے وہ سیاہ و سفید میں ہے، اور نہ صرف وہ ایک پوزیشن لے کر آتے ہیں بلکہ کہیں پر وہ نہ صرف اپنی پہچان سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی شناخت آپ کے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ وہ اس مذہب سے تعلق رکھنے والے تمام افراد کی نمائندگی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ہر چند کے عام زندگی میں وہ یقیناً نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن ہم سینما کی بات کر رہے ہیں، اور سینما کے مزاج کی بات کر رہے ہیں، اور سینما بنانے والوں کے مزاج کی بات کر رہے ہیں۔
کہ اس قدر زہر بھرے اور عصبیت بھرے کردار that become representative of not only their own lives but pretend to represent an entire community, and sometimes beyond community, an entire country, your neighboring country. That kind of treatment seems to be gradually diluting in late 70s, 80s, as we see the era of General Ziaul Haq in Pakistan. So there's a new wave. لیکن یہ ویو صرف سکھ کرداروں کے لیے ہے، یہ ہندو کرداروں کے لیے نہیں ہے، اور یہ مسیحی کرداروں کے لیے بھی نہیں ہے۔ میرین جبار کی فلم رام چند پاکستانی ماضی کی بنائی گئی فلموں سے کس طرح مختلف تھی؟ کیونکہ اس کو عالمی سطح پر بہت پذیرائی ملی، تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روایتی دشمنی سے ہٹ کے ایک غیر جانبدار موضوع پہ بنائی گئی فلم تھی؟ بالکل ایسا ہے، یہ ایک اہم ترین فلم ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھا جائے کہ یہ فلم کمرشل سینما کی فریم ورک میں نہیں آتی، پہلی بات تو یہ ہے، اور یہ اس فلم کی کمی یا نقص نہیں ہے۔ میں صرف یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس قسم کی کاوشیں اہم ترین اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن وہ کہیں ہمیں حاشیوں پہ نظر آتی ہیں۔ اور دوسری بات ذہن میں یہ رکھی جائے کہ یہ فلم جو تھی کئی سطح پر ایک بین الاقوامی کاوش بھی تھی، یہ سراسر پاکستان کے کمرشل سینما اور کمرشل سینما کی ایک نئی فکر کی نمائندگی کرتی ہوئی فلم نہیں ہے، حد چند کی اہم فلم ہے۔ میں کچھ اور فلموں کا نام لینا چاہوں گا اور کرداروں کا، اگر آپ کی اجازت ہو، صرف 2 جملے۔ مسیحی کرداروں کا میں نام لینا چاہوں گا۔ ہماری فلموں میں جو کرسچن کردار دکھائے گئے ہیں، اچھا کرسچن کردار ہماری فلموں میں کچھ تو کاسٹیوم ڈرامہ ہے ہمارے ہاں، یعنی نو آبادیاتی نظام کے خلاف اس میں کرسچن کردار دکھائے گئے ہیں جو کہ نو آبادیاتی نظام کی نمائندگی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان کے سرخیل ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ اپنی تمام تر منفیت کے ساتھ بزمارہ ہوتے ہیں، اور وہ فرنگی جسے کہا جاتا ہے کردار ہیں۔ ابھی ہم ان مسیحی کرداروں کی بات نہیں کر رہے جو مسیحی کردار ہندوستان کی مٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ دھیرے دھیرے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مسیحی کردار ہمارے سامنے آتے ہیں جو کہ ہندوستان کی مٹی سے جن کا تعلق ہے، جو کہ غیر ملکی کردار نہیں ہے، اور وہ کردار اینگلو انڈین کردار ہے۔ اچھا، اینگلو انڈین کردار ایک دلچسپ کردار ہے، کبھی وہ بے حد مضحکہ خیز ہے، ایک وانبی ہے جو سمجھتا ہے کہ وہ انگریز خون کی طرح ہے، لیکن وہ انگریز نہیں ہے۔ وہ انگریزی میں گفتگو کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی انگریزی وہ انگریزی نہیں ہے جو کہ برطانیہ کے انگریزوں کی انگریزی ہوگی، بلکہ ایک ملغوبہ ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ دلچسپ ملغوبہ اس کی ہندوستانی، ہندی یا اردو ہے۔ اور اگر آپ لسانیات کو ایک طرف رکھیں تو ان کی شخصیات جو ہیں یا تو مضحکہ خیز ہیں، یا وہ کسی قسم کی لت یا نشے سے دوچار ہیں، یا وہ ان مورل سٹینڈرڈز پہ پوری نہیں اترتی جو مورل سٹینڈرڈ آپ کا سینما پاکستان کے لیے قائم کر رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مورل سٹینڈرڈ یا وہ اخلاقی معیار یا کسوٹی ایک ہمگیر اخلاقی معیار یا اخلاقی کسوٹی ہے، یا کسی کو بھی اس اخلاقی کسوٹی سے کسی کا بھی اتفاق ہونا ضروری ہے، لیکن سینما جس اخلاقی کسوٹی کو، جس اخلاقی معیار کو سامنے رکھ رہی ہے، وہ کردار اس اخلاقی معیار سے گرے ہوئے کردار ہیں۔ وہ شرابی ہیں، ان کی لڑکیاں کیبرے میں ڈانس بھی کرتی ہیں، ان کی لڑکیاں
سوسائٹی گرل بھی بن جاتی ہیں، اور میں سوسائٹی گرل فلم کی بات کر رہا ہوں. بعض اوقات یہ کردار مثبت کردار بن کے بھی سامنے آتے ہیں، جیسے ایک گناہ اور صحیح، جو کہ سعید حسین منٹو کے افسانے ممی پر مبنی ایک فلم ہے اور بڑی اہم فلم ہے. اس فلم کو تاشکند کے فلمی میلے میں غالباً کسی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا. اس میں صبیحہ خانم جو ہیں وہ ایک چکلے خانے کی نائکا کے روپ میں سامنے آتی ہیں، یعنی میڈم آف اے براثل، بٹ شی از اے گڈ ہارٹیڈ گاڈ فیئرنگ میڈم. تو یا یہ ماڈل سٹیزنز کے طور پہ آپ کے سامنے آتے ہیں، یعنی وہ ماڈل سٹیزنز جو کہ اپنے مذہب کے باوجود، اپنے تہذیبی پس منظر کے باوجود اچھے انسان ہیں. یعنی بیانیہ یہ ہے کہ ان کا مذہب اور ان کا تہذیبی پس منظر ان کے اچھے ہونے میں معاون نہیں ہے. These are positive characters not because of their religious background or their socio-cultural background, but they're good characters in spite of their religious background, in spite of their cultural and socio-cultural background. ایک بیانیہ ہمیں یہ نظر آتا ہے. میں چاہوں گا کہ ہم فلم خدا کے لیے پر بھی تھوڑی سی بحث اس حوالے سے کریں کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خود احتسابی کا عمل ہے جس کا آغاز فلم کے ذریعے ہوا ہے، اور آپ اس کو کس حد تک ایک جامع فلم سمجھتے ہیں کہ اس نے موضوعات کا کس حد تک احاطہ کیا ہے؟ میں خدا کے لیے کو ایک مائل سٹون فلم مانتا ہوں، بڑی اہم فلم ہے. اور اہم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اچھی بنی ہوئی فلم ہے. اہم کا مطلب اہم ہوتا ہے، یعنی کہ پاکستان کی فلمی تاریخ میں جو اہم فلمیں ہیں، چاہے وہ بھلی بنی ہیں یا ان کی پروڈکشن ویلیو یا ان میں جو بھی سقم یا جھول یا نقائص ہیں، لیکن اگر وہ اہم ہیں پاکستان کی فلمی تاریخ کی روانی میں اور اس کے فلو میں اور اس کی تاریخ میں، تو ظاہر ہے کہ ان کی اپنی اہمیت اپنی جگہ پہ. تو اس حوالے سے یہ ایک اہم ترین فلم ہے. جیسے آپ نے کہا خود احتسابی کی بات آپ نے کی، یہ فلم اپنے اندر جھانکتی ہوئی فلم ہے، اور اپنے اندر بھی جھانکتی ہوئی ہے، اور کہیں پہ وار آن ٹیرر کو بھی ایڈریس کرتی ہوئی فلم ہے. اور 9/11 کے بعد بین الاقوامی سطح پر جو ایک دوڑ لگی اور ایک نفس نفسی پھیلی اور اسٹیریوٹائپنگ ہوئی اسلامی دنیا کی اور مسلمانوں کی، یہ کہیں ان کو بھی ایک بڑی شدت سے ان کو بھی کہیں پہ ایڈریس کرتے ہوئے ہمیں نظر آتی ہے. تو اس کی کئی جہتیں ہیں اور تمام جہتیں بڑی اہم ہیں. اس کی ایک دلچسپ بات جو مجھے لگی وہ یہ تھی کہ اس میں ایک کردار آتا ہے کچھ منٹ کے لیے جو کہ اس فلم کے ہیرو کا دوست ہے. اور چونکہ اس فلم کا ہیرو جو ہے وہ اس کو موسیقی کا بھی شوق ہے، اور وہ کردار سامنے آتا ہے، اور وہ کردار جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے موسیقی کا شوق ہے، لیکن وہ کردار اصل میں ایک انتہا پسند یا شدت پسند بیانیے، ایک عدم برداشت کے بیانیے سے بھی بہت متاثر ہے، یا شاید کسی ایک ایسے گروہ سے اس کا تعلق بھی ہے. لیکن وہ کردار ایک سٹاک ویلن کے طور پہ اسکرین پہ نمودار نہیں ہوتا، بلکہ ایک بڑے قابل اعتبار کردار کے طور پہ آتا ہے، جو کہ جس کے نظریات سے اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کا اپنے نظریات پہ یقین ایک بڑا قابل یقین نظر آتا ہے اسکرین پہ. تو ایک تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے اس فلم کی. اس فلم میں ظاہر ہے کہ اس کے کہانی کی ایک اس کی جو لڑی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہیرو ہے یہ اپنی کزن جو کہ پاکستان آئی ہوئی ہے اور اس کا بھی ایک پس منظر ہے، اور اس کو ابڈکٹ کر لیتا ہے، اس کو جبری طور پہ اس سے نکاح
پڑھا لیتا ہے اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے اندر کی ایک آواز جاگتی ہے اور اس کو احساس ہوتا ہے کہ جو میں نے کیا وہ غلط کیا، اور وہ عدالت میں پیش ہوتا ہے۔ جب وہ عدالت میں پیش ہوتا ہے تو غالباً اس کا ایک مکالمہ ہے کہ میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کر پاؤں گا، اور میری کزن یا جبری بیوی کبھی مجھے معاف نہ کرے گی، اور ہم دونوں کے اختلاط سے جو اولاد پیدا ہوئی ہے وہ شاید مجھے کبھی معاف نہ کرے۔ اور یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ اس وقت کمرہ عدالت میں انسانی حقوق اور صنفی مساوات اور صنفی حقوق اور حریت نسواں کے کچھ علمبردار بھی وہاں موجود ہیں اور وہ اپنی موجودگی کا احساس دلا رہے ہیں۔ لیکن یہ فلم یہاں ختم ہو جاتی، یعنی یہ بیانیہ یا یہ جہت یہاں پر کہیں ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے آگے ایک سوالیہ نشان اور بھی آتا ہے کہ مانا کہ آپ کو آپ کی بیوی یا جبری بیوی جو ہے وہ معاف نہیں کرے گی اور اولاد معاف نہیں کرے گی، اب آپ کا ضمیر آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا، لیکن کیا پاکستان کا قانون آپ کو معاف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اس کا جواب شاید یہ ہے کہ کچھ چیزوں کا اطلاق تو ان پر ہوگا، زبردستی کی شادی یا ابڈکشن اور وغیرہ وغیرہ کا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنی بیوی کی رضا کے خلاف ایک مرد کا اپنی بیوی پر اپنے آپ کو مسلط کرنا پاکستان میں غیر قانونی نہیں ہے، جیسے میرٹل ریپ کہا جاتا ہے۔ اس سے کئی بحثیں نکل سکتی ہیں، اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ چونکہ ایک کمرشل فلم تھی اور شاید ان کی اپنی کچھ لیمیٹیشنز رہی ہوں، اپنی حدود رہی ہوں اور اپنی مصلحتیں رہی ہوں کہ اس بات کو وہ اس سے آگے نہیں لے کے گئے۔ لیکن اس کا آخری سین بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ معنی افروز سین ہے، جہاں پہ وہ آزان دے رہا ہے، جسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں claiming spaces from the whirlwinds، کہ آپ اپنی اسپیس کو خود کلیم کریں، یعنی ایک نئی آزان، ایک نئی آواز، اور اس جگہ کو کلیم کرنا جس جگہ پر اس فلم کے مطابق وہ ان کے زیر تسلط آ گئی تھی، جو کہ انسان دوستی، رواداری اور بھائی چارے پر یقین نہیں رکھتے، اور یا شاید اسلام کے پیغام امن یا صلح کل کے پیغام پر یقین نہ رکھتے ہوں۔ اچھا، آپ فلم کیک کا ذکر کر رہے تھے، عاصم عباسی کی فلم، یہ 2018 میں ریلیز ہوئی اور گارڈین نے اس کی جو ریٹنگ ہے 4/5 سٹارز کی ہے، تو یہ اتنی سکسیسفل فلم کیوں قرار پائی عالمی سطح پر؟ بڑی اہم فلم ہے یہ، اور ظاہر ہے کہ مبارکباد کے مستحق ہیں فلم بنانے والے، اور اہم اس طرح سے ہے کہ اس میں خاندان کے اندر جو تانا بانا بنا ہوا ہوتا ہے، اور ایک جس کو زہرا نگاہ صاحبہ نے کہا کہ وہ نرم سمجھوتے کی، گرم سمجھوتے کی چادر جس پہ نقش و نگار بنے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو وہ ایک چادر تنی ہوئی ہوتی ہے بہت سے گھروں میں، لیکن اس چادر یا اس لحاف کے تلے جو محض آرائی ہو رہی ہوتی ہے، جو گلے اور شکوے ہوتے ہیں اور بہت سارے راز اس میں پنہا ہوتے ہیں، تو کہیں بھی یہ فلم کئی سطحوں پر اور کئی جہتوں پر کام کر رہی ہے۔ بڑا چست اس کا منظرنامہ ہے، اداکاری بے حد عمدہ ہے، فوٹوگرافی بہت اچھی ہے، موسیقی کمال ہے، یہ تمام چیزیں درست ہیں۔ لیکن میں ذکر اس کا کیوں کرنا چاہتا ہوں اور اس مضمون کے تناظر میں کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ اس فلم کے تانے بانے میں بھی، اس کے پلاٹ میں بھی ایک مسیحی یعنی ایک religious minority, and I use this term again with the disclaimer, and I use this term saying that the term religious minority minoritizes communities. تو ایک مسیحی کردار اس میں سامنے نظر آتا ہے، ایک مرکزی کردار ہے، آپ اس کو اس ڈرامے یا فلم کا ہیرو بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہ خاندان کا حصہ ہے، اور اس کو خاندان والے قبول بھی کر لیتے ہیں، اور اس کو اس کا دھیان بھی کیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن دیکھیے تو قربانی کا بکرا کون ہے؟
قربانی کا بکرا وہی کردار ہے جو اپنے سر ایک غلط الزام لیتا ہے اور اس ڈومیننٹ ریلیجس گروپ کی عزت کی حفاظت بھی کرتا ہے، ان کی رازداری بھی کرتا ہے، جیل بھی جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ اسٹیریوٹائپنگ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ کاش پاکستان میں کوئی ایسی فلم بھی بنے جس میں جسے ریلیجس مائنورٹی کہا جاتا ہے، اس کا کوئی کردار اپنی شناخت، اپنی نمائندگی، اپنے حق کے لیے ایک بے باک انداز میں اور ایک ایکوالٹی کی پوزیشن سے، برابری کی بنیاد پر اپنی ذات کی نمائندگی کرے، نہ کہ ایک خدمتگار کے طور پہ، نہ کہ اپنے۔ ایک زمانے میں فلمیں بنتی تھیں جنہیں مسلم سوشل فلم کہا جاتا تھا ہندوستان کی فلم انڈسٹری میں، مسلم سوشل فلم۔ اب یہ ظاہر ہے کہ معلوم نہیں وہ مسلم سوشل فلم کیا ہوتی ہے، کیا معمہ ہے، کیا گرفت ہے، لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کئی جگہوں پہ جہاں پہ ریلیجس مائنورٹی کو ایک ماڈل سٹیزن کے طور پہ دکھایا جاتا ہے تو اس کو چن لیا جاتا ہے کہ ایک اچھا انسان ہے۔ یعنی ایک مسلمان گھریلو ملازم جو اپنے کسی اور مذہب کے مالک کی عزت پر اپنے آپ کو نثار کرتے، لیکن ہے وہ ملازم۔ اسی طریقے سے ہمیں امریکی فلمیں، ہالی ووڈ کے سینما میں ہمیں جو افریقن امریکن کردار ہیں بہت سارے وہ نظر آتے ہیں جو کہ برابری یا مساوات کی بنیاد پہ سامنے نہیں آتے، انہیں اپنا آپ منوانا پڑتا ہے اپنی لائلٹی سے، اپنی وفاداری سے، اپنی جانثاری سے اپنا آپ منوانا پڑتا ہے۔ تو ہرچند کی یہ ایک بہترین فلم ہے، اہم ترین فلم ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا منشا یہ نہ ہو جس طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں، لیکن میرا کام تجزیہ کاری ہے، اور میں جب تجزیہ کاری کرتا ہوں تو میرے سامنے انسانی حقوق کا ایک پورا بیانیہ سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے، انسانی مساوات کا، رواداری کا، ڈائیورسٹی کا۔ تو یہ چند وہ معیارات ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے، یا وہ پرزم ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے میں فلم کا مطالعہ کرتا ہوں۔ موضوع کے حوالے سے تو ہماری گفتگو مکمل ہوئی۔ 2 سوال میں اپنے ہر مہمان سے پوچھتا ہوں، آپ سے بھی پوچھوں گا۔ پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آج کل کون سی کتاب زیر مطالعہ ہے، اور آپ ہمارے ناظرین کو کون سی کتاب تجویز کریں گے کہ وہ اس کا مطالعہ ضرور کریں؟ میرے سامنے 2 کتابیں ہیں جن کو میں ایک بار پھر پڑھ رہا ہوں۔ اس میں ایک کتاب تو یہ ہے حجاب امتیاز علی تاج صاحبہ کی لیل و نہار۔ یہ ان کی ڈائریز میں مبنی ہے، اور اس قدر دلچسپ تاریخ کا کردار ہے حجاب امتیاز علی تاج خود بھی، اور جو کردار وہ تخلیق کرتی ہیں وہ اپنے آپ میں ایک پراسرار فضا اور ایک عجیب و غریب، جسے آپ کہتے ہیں طلسماتی فضا قائم کرتے ہیں۔ ان کی آخری ناول کا عنوان ہے پاگل خانہ، جو اپنے وقت سے بہت پہلے لکھی گئی کتاب اور بین الاقوامی سطح پر ایوارڈ یافتہ اور تسلیم شدہ کتاب ہے۔ میں آپ کے ناظرین سے کہوں گا کہ اگر ان کو ابھی اتفاق نہیں ہوا ہے حجاب امتیاز علی تاج کو پڑھنے کا تو وہ پڑھیں۔ دوسری کتاب جو میں ایک بار پھر آج کل پڑھ رہا ہوں وہ زاہدہ حنا صاحبہ کی راہ میں اجل ہے۔ ان کے افسانوں کی کتاب ہے، اور آپ یقین کیجئے کہ یہ اس قدر اہم کتاب ہے، اور اس کے بہت سارے افسانے اگر ہمارے ڈرامہ نگار جو ٹی وی کے لیے لکھ رہے ہیں اس طرف توجہ دیں اور زاہدہ حنا صاحبہ سے رابطے میں رہیں تو اس میں بہت ساری ایسی داستانیں ہیں جو کہ انسانی زندگی کے ان پہلوؤں، ان آوازوں کو ہم تک لے کر آتی ہیں جو آوازیں اور زندگی کے وہ پہلو ہمارے سامنے تو ہوتے ہیں لیکن شاید ہم ان سے صرف نگاہ برتتے ہیں۔ جو فلموں
سے جن کی دلچسپی ہے دوستوں کی، ان کے لیے یاسین گوریچا صاحب کی بڑی اہم کتاب ہے، یہ میرے زیر مطالعہ بھی رہی ہے، اور جن کا میدان انگریزی ہے ان کو میں یہ کہوں گا کہ اگر پاکستانی سینما کے حوالے سے کوئی اہم کتاب وہ پڑھنا چاہیں تو مشتاق گزر صاحب کی پاکستانی سینما یہ ایک اہم ترین کتاب ہے، اور بہت عمدہ طریقے اور بہت اچھے تحقیق کے ساتھ لکھی گئی ہے۔ آپ نے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بہت ٹریول کیا ہے، تو آپ کو کون سی جگہ ایسی پسند آئی کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ بار بار ٹریول کریں اور اگر موقع ملے تو وہاں پر سکونت بھی اختیار کریں؟ میں پاکستان، میری زندگی کا ایک بڑا حصہ پاکستان سے باہر گزرا ہے دیگر ممالک میں، اور ظاہر ہے کہ وہاں پہ میرے بہت سے ایک حلقہ احباب ہے اور بہت سے دوست ہیں اور جگہوں سے ایک تعلق اور واسطہ ہے، اور خاندان کے بہت سے افراد وہاں پہ موجود ہیں، تو لہٰذا ان ممالک میں جانے، میں نام نہیں لینا چاہوں گا ان ممالک کا، لیکن بہرحال، لیکن آپ کا اگلا سوال، اس سوال کا دوسرا حصہ سکونت کے حوالے سے ہے، تو میرے خوابوں کی دنیا اور خوابوں کی سرزمین شہر لاہور ہے۔ واہ، یہ افسوس ہے کہ میں لاہور میں نہیں رہتا، میں ایک دوسرے خوبصورت شہر میں رہتا ہوں، اسلام آباد میں، جس کی کہ اپنی اہمیت ہے، لیکن اگر مجھے سکونت جسے کہا جاتا ہے اور ایک دیر پا قیام میرے اختیار میں ہو، تو میرا خیال ہے کہ لاہور ایک شہر روزگار اور شہروں میں انتخاب شہر ہے۔ میں اپنے ناظرین کی جانب سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ بلال صاحب، آپ نے مجھے سنا اور مجھے دعوت دی۔ خدا حافظ۔